अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। इमरान खान 15 माह से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद जेल से बाहर क्यों नहीं आ सके, इस सवाल का तो अब तक पीटीआई कोई जवाब तलाश नहीं कर पाई। ताहम अमरीकी सदारती इंतखाबात जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप की गुज़िश्ता रोज़ कामयाबी के बाद पीटीआई क़यादत के इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप के मुमकिना किरदार पर मुतज़ाद इशारे पार्टी की तरफ से सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमती कैंप बदस्तूर इस तासुर की नफ़ी कर रहा है कि ट्रंप का इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई किरदार हो सकता है। एक तरफ इमरान खान के बहुत करीब समझे जाने वाले और बैन अल-अक़वामी मंजरनामे पर बड़े मुतहर्रिक दिखाई देने वाले जुल्फ़ी बुखारी का ये बयान है कि इमरान खान के लिए ट्रंप नरम गोशा रखते हैं और जुल्फ़ी बुखारी उनसे बाकायदा तौर पर बात करेंगे। जुल्फ़ी बुखारी ने द न्यूज़ अखबार को दिए गए इंटरव्यू में इस बात की भी तस्दीक की है कि उनका डोनाल्ड ट्रंप की टीम और उनके ख़ानदान के साथ राबता है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने भी ये इंकशाफ किया है कि अमेरिका में पीटीआई शख्सियात की ट्रंप की टीम के साथ 2 या 3 मीटिंग्स हुई हैं और ये ज़मानत दी गई है कि इमरान खान के मामले को तरजीह दी जाएगी। इसके बरक्स पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने यह वाज़े कर दिया है कि पीटीआई को ट्रंप की कामयाबी से कुछ लेना देना नहीं है और मुल्की मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल में मुलाकात के बाद अली मोहम्मद खान ने भी कुछ यही मौक़िफ़ अपनाया था कि इमरान खान की तरजीह अदालती निज़ाम और एहतजाज के ज़रिए जेल से रिहाई है। इस तनाज़ुर में दिलचस्प बात यह है कि आज ही तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भी अपने बयान में ये कह दिया है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी है, जबकि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब मुसलसल ये पेश गोई कर रहे हैं कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। ये सारी बहस एक ऐसे वक्त में छिड़ी हुई है कि जब अब से 2 रोज़ बाद ही पीटीआई 9 नवंबर को सवाबी में एक इज्तिमा करने जा रही है, जिसमें एहतजाज के हवाले से हतमी हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। पीटीआई को अब इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप का ही सहारा है और क्या अब पीटीआई एहतजाज के फाइनल राउंड के लिए भरपूर कुव्वत के साथ सड़कों पर आने के लिए तैयार है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, आपके चेहरे पर एक बड़ी एब्सोल्यूट प्लेजर। बहुत शुक्रिया सर, सेम हियर। आपके चेहरे पर व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू द ऑडियंसेस व्यूअर्स एक बड़ी ही मानाखेज मुस्कुराहट है। इसका बताएं पहले कि ये क्यों है? आपने मुझे कहा है कि मैंने कहा है कि जी वो हम कुछ वो उनकी तरफ से पोटेंशियल इंटरफेरेंस है। मैंने अपने लोगों की बात नहीं की, मैंने डायस्पोरा की बात की। ओके ओके ठीक है, पीटीआई का लीडरशिप जो डायस्पोरा है उन्होंने मीटिंग्स वगैरह की हैं। ठीक है। देखिए, अगेंस्ट मैनी प्रोजेक्शंस ट्रंप जीत गए हैं और बहुत देर से स्पेकुलेट किया जा रहा था कि जी ट्रंप को रोल प्ले करेंगे। हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, बहुत कैंडिड है इस सिलसिले में। हम नहीं चाहते कि कोई भी मुल्क हमारे इंटरनल मामलात में दखल दे। खान साहब ने 15 महीने जेल काटी, आपने अपने इब्तिदाइया में फरमाया, पता नहीं, और हमारी कोशिश है कि अब जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन उन्होंने हमेशा कहा है कि मैंने अपनी लड़ाई यहाँ लड़नी है, अदालतों से मैंने इंसाफ लेना है और ये हमारी पोजीशन थी, है और यही रहेगी। खान साहब अच्छा, तो इस बात पे पूरी क्लैरिटी है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि पार्टी के यहाँ की जो लीडरशिप है वो तो क्लैरिटी है। आपने भी ये बात एक तरह से उसकी भी क्लैरिटी दे दी, असद कैसर साहब ने भी ये बात की, अली मोहम्मद खान साहब भी मुलाकात करके आए तो उन्होंने भी यही बात की। बार बार इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन फिर जुल्फी बुखारी का ये कहना कि हम मिल रहे हैं, ये उनका इनफरादी फेल है या पार्टी के हवाले से उनकी इससे बातचीत हुई है पार्टी में? जुल्फी बुखारी साहब के एक ज़ाती मरासिम हैं उनके साथ। अब अगर ज़ाती मरासिम हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप मिल भी लेते हैं तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन जो पार्टी की पॉलिसी है वो खान साहब ने डिसाइड करनी है। खान साहब ने ये फैसला करना है कि क्या हमें अमेरिका या किसी और मुल्क की ज़रूरत है कि वो हमारे मामलात में दखल दे, और ये जो है ये पार्टी की इस्टेब्लिश्ड पॉलिसी है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, इसका वो नहीं है। सो ये नहीं होगा। जुल्फी बुखारी साहब अपनी ज़ाती कैपेसिटी में, ठीक है, यानी कि अभी तक उनको पार्टी की तरफ से इस किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई कि तुम बाहर बैठे हो और ये काम तुमने करना है। पार्टी की जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है, जो मैंने आपको बयान कर दिया आपके सामने कि वो बयान हमने अपनी जद्दोजहद यहाँ जारी रखनी है। वो लेजिस्लेचर के अंदर हो वो मतलब, और या वो कानूनी महाज के ऊपर हो, या फिर ये पब्लिक मोबिलाइजेशन, जो पुरअमन पब्लिक मोबिलाइजेशन, उसको हम तीनों फोरम्स को इस्तेमाल करेंगे खान साहब की रिहाई को जल्द से जल्द इंश्योर करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि आपने वो स्टार्ट में ही ये क्लैरिटी भी दे दी कि पार्टी का कोई शख्स वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप या उनकी टीम से नहीं मिला, डायस्पोरा के लोग मिले हैं, वो कितनी पॉजिटिव मुलाकातें थीं या उनमें से किस किस्म की मैसेजिंग आप लोगों तक पहुँची ज़ाहिर है जिसके ऊपर आप लोगों की उम्मीद हो कि भाई वो मीटिंग अच्छी खासी रही और वहाँ से कुछ इम्कान हो सकता है ऑन देयर ओन? देखिए, पाकिस्तानी खासी लार्ज नंबर में यूएस में सेटल्ड हैं और वो ड्यूअल नेशनैलिटी है उनकी, वो दे कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी लार्ज डायस्पोरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा इन द यूएस। तो लाजमी बात है, जब से ये
خان صاحب کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا ہے ایک انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے، اس وقت سے ایک کنسرن تو رہا ہے ان میں، اور وہ کنسرن وقت کے ساتھ ساتھ جو فسطائیت بڑھتی رہی ہے ان کو اسی طرح سے وہ کنسرن بھی بڑھتا رہا ہے. تو جی میری انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ رابطے کیے تھے اور ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ شاید ان کو یہ کہا گیا ہے جی کہ ہم ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں ہم ڈیفینیٹلی ٹیک کیئر آف دس، اور اس سلسلے میں کوئی انہونی بات یہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز آلریڈی ایک ریزولوشن پاس کر چکا ہوا ہے، اور ابھی 64 سینیٹرز نے بھی ایک لیٹر بھی لکھا ہے، اس میں اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو اس میں کوئی نیا پن نہیں. اس لیٹر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان میں بھی جو ایم این ایز ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور جو ہماری حکومتی جماعتیں اتحادی 160 لوگوں کا نمبر ہے جنہوں نے اپنے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہے، اس کا کوئی فائدہ آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ بھائی مطلب اگر آپ دنیا کے فورم کے اوپر اپنا مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو وہ 160 کو 260 کر دیں، 460 کر دیں. دیکھیے ہمارے کوئی جمہوری کریڈینشلز نہیں ہیں، ایک اسٹیبلشڈ ریالٹی. آج بھی ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ایک جمہوری ملک کہلانے کے قابل نہیں ہے. یہاں فیشسٹ حکومتیں قائم ہے، وہ کر رہی ہے. اگر یہ ہم لوگ ایک لبادہ اوڑھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم جمہوری ملک ہیں تو لوگ صرف ہنسیں گے آپ کے اوپر، کیونکہ آپ کا جو پچھلے 2 سال میں جو کانڈکٹ رہا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، تمام دنیا کے سامنے ہے. اور جو دنیا کے بہت سارے جو فورمز ہیں، بہت سارے پارلیمنٹس جو ہیں، برٹش پارلیمنٹ، امریکن ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز، امریکن سینیٹرز، کامن ویلتھ، یورپین یونین، کینیڈین پارلیمنٹ، آسٹریلین پارلیمنٹ، اینڈ کاؤنٹلیس اینڈ دین ہیومن رائٹس باڈیز، they've all expressed concern about the state of human rights in Pakistan. تو یہ کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں ہے نا. اور آپ لکھتے ہیں آپ اپنے ملک کے جو ہیومن رائٹس وائلیشنس ہیں ان کو کنٹرول کر لیجئے، تو پھر شاید آپ ایک جمہوری لبادہ اگر اوڑھیں گے تو لوگ ہنسیں گے نہیں آپ کے اوپر. اس وقت تو لٹرلی ہنسنے والی بات ہے یہ. اچھا رؤوف صاحب، آپ لوگوں نے تو پارٹی کی پالیسی واضح کر دی ہے، لیکن اگر کیونکہ بات ہو رہی ہے اور اب یہ سلسلہ بہت زیادہ ڈسکشن میں ہے تو اس لیے میں بھی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ ظاہر ہے ممالک کے وزرائے اعظم یا جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہوتے ہیں ان کی ٹیلی فونک رابطے بھی ہوتے ہیں، خان صاحب کے ساتھ بھی تھے، اگر ٹرمپ کے ہوتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ ہائپوتھیٹیکلی، آپ لوگوں کی کیا خواہش ہوگی، آپ لوگوں کی امید، زیادہ پریڈکشن پہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ اتنے عرصے سے ظاہر ہے کالمز لکھتے ہیں اور پولیٹیکل آپ لوگوں کی ساری ایک ہوتی ہے ڈسکشن، کتنا آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ خود سے اس ایشو کو اٹھا کر وزیر اعظم کو اس قسم کی کوئی بات کریں کہ وائی از عمران خان ان جیل، اور واٹ ہیو یو تھاٹ اباؤٹ ہم، واٹ آر یور پلانز اباؤٹ ہم، اس قسم کی کوئی بات ان کو آپ لوگوں کے خیال میں وہ کریں گے؟ آپ نے 2 باتیں کی. دیکھیے جی، اگر یہ ایسی کوئی بات ان کے ذہن میں آتی ہے ڈائسپورا کے کہنے کے اوپر، یا ایک پبلک اوپینین جو وہاں پاکستانی کمیونٹی میں اس کی بیسس کے اوپر وہ کوئی امپریشن لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور وہ کچھ کرتے ہیں، تو یہ بات ان کو ایڈریس کرنی چاہیے. وہ جب ہوگی، اگر ہوگی، جب ہوگی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. پی ٹی آئی کا ورلڈ ویو بڑا کلیئر ہے، اور اس کی پروجیکشن خان صاحب نے بارہا کی تھی، اور شاید اسی وجہ سے ہی ان کو اپنی حکومت کی قربانی بھی دینی پڑی. انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم اس خطے کو بلانگ کرتے ہیں اور ہم نے اس خطے میں سروائیو کرنا ہے. آپ کے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ آپ نے رہنا ہوتا ہے، آپ وہ چائنا ہو، وہ افغانستان ہو، ایران ہو، رشیا ہو، سینٹرل ایشین کنٹریز ہوں، اینڈ ان دا لارجر کانٹیکسٹ انڈیا ہو، تو یہ تمام لوگوں کے ساتھ آپ نے ایک اچھے تعلقات جو ہیں وہ رکھنے ہیں. چائنا کے ساتھ وہ جو ہمارا ایک بہت کلوز بائیلیٹرل تعلق ہے اس کو وہ بہت بڑھانے کے خواہش مند تھے، اور انہوں نے کچھ انیشیٹوز لیے بھی تھے. اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈیشنل پالیسی ہے 1948 سے، وہ ہمیشہ سے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اٹیچ کیا ہے، اور اس کا ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے. ہم نے ان کی بہت سی لڑائیاں لڑی ہیں، ہم نے سوویت یونین کے اوپر چڑھائی کرتی تھی، ہم نے وار اینڈ ٹیرر میں حصہ ڈالا تھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہم نے کیا ہوا ہے انفارچونیٹلی، جس کا بہت نقصان پاکستان کو اٹھانا ہے. آج پاکستان جس نہج کے اوپر ہے، جو کشکول لے کے پھر رہا ہے، وہ صرف اور صرف، اور پاکستان میں جو اسٹیٹ جو ایک لیک آف اسٹیبلٹی کی جو اسٹیٹ ہے، جو ٹیررزم کا روز آپ پڑھتے ہیں اخباروں میں، آپ کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کہ جی آج وہاں 4 بندے مر گئے، آج وہاں ڈیلی بیسس کے اوپر ہو رہا ہے. یہ کس کی دین ہے؟ یہ ان پالیسیز کی دین ہے جو کہ انفارچونیٹلی ہماری سکسیڈنگ حکومتوں نے پرسنل بینیفٹس کے لیے اڈاپٹ کی اور ان کو پریکٹس کیا. اگر خان صاحب کے ورلڈ ویو کو ایکسیپٹ کرتے اور یہ دیکھتے کہ جی ہم نے یہاں رہنا ہے، اس ملک کے تمام ممالک کے ساتھ، اس خطے کے تمام ممالک کے ساتھ ہم نے دوستی کرنی ہے، تو آج پاکستان کا پرسپیکٹو بالکل ڈفرینٹ ہوتا. اس وقت جو خطرے کی گھنٹی وہ یہ ہے شفا کہ ایک اسٹریٹجک شفٹ پاکستان پچھلے 2-2.5 سالوں میں لے چکا ہوا ہے.
اور یہ اسٹریٹجک شفٹ جو ہے یہ خطے سے دور کرتی ہے پاکستان کو. مجھے جو ڈر ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, ایز اے اسٹوڈنٹ آف دس ریجن, جو ڈیولپمنٹس یہاں ہوئی ہیں, مجھے یہ شفٹ جو ہے یہ مجھے خوف دلاتی ہے کہ کیا ہم ایک اور جنگ میں دھکیلے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی کسی حد تک؟ جی بالکل, ان کا تھا, ایک رول تھا, وہ ایک حقیقت ہے. تو seeing him gone from the White House is a sigh of relief for PTI اس معاملے میں تو کم از کم. یہ دیکھنا ہوگا کہ جی آئندہ آنے والی حکومت جو ہے وہ کیا کرتی ہے. دیکھیے جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ان کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن پولیٹیشین کا یا ڈپلومیسی کا جو اچھا ایلیمنٹ ہے وہ یہ جی کہ ون ہیز ٹو ٹائڈ اوور دیم. صحیح ہے. آپ دیکھیے بے نظیر کی پیپلز پارٹی کا دیکھ لیجیے, آپ کو یاد ہے بھٹو صاحب کو جب ہینگ کیا گیا تو سب نے امریکہ کو, اس نے ان کی اسٹیٹمنٹ بھی تھی کیسنجر کی, ہینری کیسنجر کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ I'll make an example of you, جس کا ذکر بھٹو صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بھی کیا تھا. آپ کو یاد ہے انہوں نے بھی ایک لیٹر لہرایا تھا کہ یہ دیکھے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد بے نظیر کیسے اقتدار میں آئی تھی؟ انہی لوگوں کے پاس جن کو کہ وہ قاتل گردانتی تھی, وہ بلیم کرتی تھی امریکہ کو کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ لیٹر جو دھمکی تھی, اور وہ بھٹو صاحب نے جو نیشنل, اور انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہوا ہے اس کا. تو انہی کے پاس جا کے انہی کی مدد سے جنرل مشرف کے ساتھ ریکنسیلیشن کی گئی تھی. تو ہماری تاریخ ہم کو بتاتی ہے, اور ڈپلومیسی کا جو تقاضا وہ بھی ہے کہ یو ٹائڈ اوور. اب یہ ڈونلڈ ٹرو از اے ریالٹی, سائفر از اے ریالٹی, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن کیا آر وی گوئنگ ٹو ریمین اسٹک ود دیٹ؟ نو, موو آن. نو, وی ہیو ٹو موو آن. تو امریکہ کے ساتھ جس طرح اس خطے کے ممالک کے ساتھ, اسی طرح سے ہم امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, اور رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب خان صاحب واپس آئیں گے ایز پرائم منسٹر آف دا کنٹری. وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب آئیں گے؟ اب بہت ساری چیزیں پچھلے 1-2-3 ہفتے میں ہوئی ہیں, اینڈ رؤوف حسن صاحب ہیز اگین a very meaningful smile at his face. اب مثال کے طور پہ 26 امینڈمنٹ ہوتی ہے, پچھلے 5-6 ہفتے تو پاکستان میں ایک بڑا ہی رولر کوسٹر گزرا ہے. 26 امینڈمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد مزید کچھ ترامیم آتی ہیں, یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. پھر اس کے بعد ٹرمپ US الیکشنز ہوتے ہیں, ٹرمپ از بیک ان دی وائٹ ہاؤس, عمران خان از اسٹل ان جیل. آپ لوگوں کی کیا امید ہے؟ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, حکومتی جو وزراء ہیں ان کی طرف سے بھی آتا ہے کہ PTI خان صاحب کو باہر بھیجنے کی کوشش کر رہی ہے کچھ لوگ, اور خان صاحب اڑے ہوئے ہیں, وہ نہیں جائیں گے اور وہ جانا نہیں چاہتے. لیکن PTI جو ہے اس کا کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب باہر نکل جائیں, سو دیٹ ان کو جیل سے تو کم از کم چھٹکارا ملے. اور خواجہ صاحب بھی از آن دا ریکارڈ کہ وہ یہ بات کر چکے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جلسے جلوسوں کا اب آپ لوگوں کا ایک سلسلہ دوبارہ سے شروع ہونے لگا ہے. 9 نومبر کو آپ لوگوں نے ثوابی میں ایک اجتماع کرنا ہے جس میں آپ لوگوں نے اپنا اعلان کرنا ہے. خان صاحب کے لیے آپ اب کیا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یا آپ لوگوں کی اب اس طرف کیا اسٹریٹجی ہے آفٹر آل دیٹ ہیز ہیپنڈ؟ ایک چیز میں بڑا کلیئر کر دوں, میں بہت دیر سے خان صاحب کو جانتا ہوں. یہ جو رومرز پھیلی ہوئی ہے کہ خان صاحب کو باہر بھیجنے کی پارٹی کوشش کر رہی ہے, پارٹی جتنی مرضی کوشش کر رہا ہے, اول تو پارٹی کوئی کوشش ایسی کر ہی نہیں رہی ہے. لیکن اگر کر بھی لے تو خان صاحب کو میں جانتا ہوں وہ کبھی باہر نہیں جائیں گے. اچھا, وہ اپنی جدوجہد یہیں جاری رکھیں گے, اور وہ عدالتی نظام سے انصاف لے کے نکلیں گے. لیکن یہ بھی میں اس کے ساتھ ساتھ میں مجبور ہوتا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خان صاحب کب باہر آئیں گے. سوال یہ ہونا چاہیے, جو چیزیں ہماری ضمیر کو جو جھنجھوڑنا چاہیے وہ یہ ہے کہ خان صاحب اس جیل میں ہیں کیوں, کس جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں وہ. اور یہ جو 15 مہینے کا ٹینیور ہے, جو خان صاحب کو جو سزائیں جس طریقے سے دی گئی, جس طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ روا رکھا گیا, جو ان کے ساتھ برتاؤ رکھا گیا, یہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ایک بدنما داغ ہے. جسٹس منیر کا داغ تو شاید دھل جائے, لیکن یہ داغ نہیں دھلے گا جو قاضی فیاض عیسیٰ اس عدلیہ کو دے کے دیا گیا ہے. اب میری آنکھیں جو لگی ہوئی ہیں اب اس چیف جسٹس کے اوپر, انفارچونیٹلی ان کی پاورز کو تو بہت کرٹیل کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا ہے. وہ کانسٹیٹیوشنل آپ نے بینچ بنا کے اور اپنی پسندیدہ ججز کو وہاں اپوائنٹ کر کے, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. پیرلل جوڈیشری آپ کی آپریٹ اپ کرے گی, وہ ایک علیحدہ کنفیوژن ہوگی. لیکن اس بدنما داغ کو کب دھوئے گی عدلیہ؟ ایک ہی طریقے سے دھولا جا سکتا ہے شفا, وہ یہ کہ خان کو انصاف ملے, کل نہیں آج. مجھے امید ہے, یقین ہے بلکہ, کہ خان صاحب بہت جلد جیل سے باہر آئیں گے. صحیح ہے, جس کنوکشن سے آپ بات کریں اس سے تو ہمیں بھی تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگ گیا, لیکن وی ہوپ کہ ان کی یہ سختی ختم ہو. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر ہم بات یہ کریں کہ سارے لیڈران اچانک پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب ہیز مطلب وہ لندن چلے گئے, آج مولانا صاحب از ان لندن. یہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے اس کی کہ کیوں گئے؟ مطلب اپنے ذاتی کام ہے سب کے. نواز شریف صاحب تو US بھی گئے تھے, تو یہ دونوں اپنے اپنے کاموں کی وجہ سے گئے ہیں, یا وہاں پر بھی اب کچھ ملاقات کوئی کسی قسم کی کچھ آپ لوگوں کو خبریں ہیں ایسی؟
میری اسٹیٹمنٹ میں مولانا صاحب کا آپ نہ شامل کیجیے گا کیونکہ وہ اسی ملک میں رہتے ہیں. باقی تو لوگ تو اپنے اصل گھروں کو گئے ہیں نا جی, وہ وہاں پہ رہیں گے پھر آئیں گے پاکستان کو لوٹنے کے لیے, جتنا ان کو موقع ملے لوٹ لاٹ کے پھر چلے جاتے ہیں. یہ لوگ یہی ہے, پیپلز پارٹی کا بھی کانٹیکٹ یہ رہا ہے, لیکن سب سے زیادہ یہ شریفوں کا کانٹیکٹ رہا ہوا ہے. وہ مطلب آپ دیکھ لیجیے. لیکن مولانا صاحب عجیب سی بات نہیں ہے, لنڈن تو وہ نہیں جاتے بڑی دیر سے, میں چونکہ ان کے ساتھ تھوڑا بہت ڈیل کیا ہوا ہے, ہمارا ان کے ساتھ رابطے تھے, بہت دیر سے ان کا پروگرام بنا ہوا تھا, وہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. وہ جاتے ہیں ہمارے اپنے جو ان کے ٹورس جو ہوتے ہیں اس کے اوپر جاتے ہیں, وہ میرا خیال 15 دن کا ٹور ہے, وہ واپس آ جائیں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو دوسرے گئے ہیں ان کے واپس آنے کا پتہ نہیں. وہ کیا مطلب؟ میں کوشچن مارک ڈال رہا ہوں نا کہ یہ کب آئیں گے. یہ اسی صورت میں آئیں گے جبکہ یہ واپس مسند اقتدار کے اوپر بیٹھیں گے. اگر اس ملک میں کوئی چینج آ جائے تو ان کا تو بھائی ہے اقتدار میں. کون سا؟ چھوٹے والے. اچھا, اس کا خیال کریں گے وہ دونوں باپ بیٹی. نہیں مطلب ہی کین ٹرسٹ ہم, ہی کین ٹرسٹ ہز اون بردرز گورنمنٹ کہ میں واپس آ سکتا ہوں. اگر آپ کہہ رہی ہیں تو میں مان لیتا ہوں. اچھا, ویسے بڑی عجیب سی آپ نے بات کر دی ہے کہ وہ اس صورت میں واپس آئیں گے اگر ان کو مسند اقتدار ملے. مسند اقتدار ملے, ٹھیک ہے. یہ تو پھر کوئی اور اور not forget the fact کہ نواز شریف صاحب کو مسند اقتدار پرومس کی گئی تھی لیکن نہیں ملی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور اب ثوابی جلسہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ what should people and PTI workers expect? ثوابی کا جو جلسہ ہے شفا, وہ 9 تاریخ کو ہوگا. اس سے پہلے 8 تاریخ کو کوئٹہ میں جلسہ ہے, اس کے بعد کراچی میں ہے, پھر ملک کے دوسرے حصوں میں ہوگا. اور اب یہ ایک شہر کا جلسہ ہوگا, وہ احتجاج نہیں ہوگا سائملٹینیسلی. یہ پبلک موبلائزیشن کیمپین ہے جو شروع ہوئی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پبلک موبلائزیشن کیمپین جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے اوپر جا کے ختم ہوگی, اور اس کا پکا تعین بھی ہو چکا ہوا ہے. ہماری کوشش ہے کہ یہ نومبر کے مہینے میں ہی یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے انشاءاللہ تعالی. لیکن جلسے تو رؤوف حسن صاحب 126 دن کا دھرنا ہو کین فرگیٹ, اگر جلسوں سے رہائی ہوتی تو پھر وائی وڈ خان بھی جیل اسٹل. آپ بھی یہاں ہیں, میں بھی یہاں ہوں. میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے نا اسی ملک میں رہنے کی, مجھے آپ کا نہیں پتا. تو ہم یہی ہیں, پیدا ہوئے ہیں. میرے پاس کوئی دوسرا پاسپورٹ نہیں ہے, میں بھی ادھر ہی ہوں. تو ہم دیکھیں گے, کیونکہ یہ موبلائزیشن جو ہے ایک ڈفرینٹ نیچر کی ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ, یہ تو کوئی بڑی الگ قسم کی کنوکشن نظر آئی ہے آج. بہت سے لوگ ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں شامل ہوں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی جب آپ نا امید ہو جائیں اپنی پارلیمنٹ سے, جب آپ نا امید ہو جائیں قانونی محاذ کے اوپر کہ آپ کو انصاف نہیں مل رہا, تو پھر آپ کو اپنے جو ہماری سپورٹ بیس ہے, واسٹ سپورٹ بیس جو ہے, انہی کے پاس جانا پڑتا ہے. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسی سپورٹ بیس کو ہم نے وہاں جانا ہے, اور ان کو ہم نے اس کاز کے لیے ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. رؤوف حسن صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. اس مرتبہ جب رؤوف ہو رہی تھی, آئی کوڈ فیل دیر واز سم ادر کائنڈ آف کنوکشن جس سے رؤوف صاحب بات کر رہے تھے. اور رؤوف صاحب نے جاتے جاتے یہ بات بھی واضح کر دی کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طور پر ٹرمپ کسی قسم کا کوئی کردار ادا کرے. پارٹی کی اس قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے, عمران خان کی اس قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے, اور پارٹی پالیسیز عمران خان صاحب خود طے کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ رؤوف حسن صاحب نے یہ بھی مینشن کر دیا کہ اس مرتبہ جب پبلک موبلائزیشن کیمپین ہوگی تو یہ ایک ڈفرینٹ نوعیت کی ہوگی, ایک الگ نیچر کی ہوگی, اور اسی کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے باہر آنے کی پارٹی کو بہت امید ہے. رؤوف حسن صاحب نے وقفے سے پہلے آپ نے سنا کہ انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ پی ٹی آئی کسی طور پر بھی ٹرمپ سے توقعات لگائے نہیں بیٹھی, لیکن اگر ان کے موقف کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ذرا سائڈ پہ رکھ دیں اور ہم جاننے کی یہ کوشش کریں کہ کیا واقعی ٹرمپ کی کسی قسم کی کوئی کال آ سکتی ہے. دوسری طرف یہ بات ہمیں اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ دوسری طرف اگر پی ٹی آئی کو چھوڑ کر ہم حکومت کی طرف بھی دیکھیں تو حکومت بھی اس تاثر کی نفی کرنے کی کوششوں میں لگ گئی ہے کہ نہیں بھائی اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہو رہا اور نہیں ہونا چاہیے. ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ خطے کے مسائل تک ہی محدود ہوتے ہیں, ان کو ایک دوسرے کے معاملات میں مزید مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اس قسم کی باتیں حکومتی کیمپ سے بھی آ رہی ہیں اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کسی قسم کی کوئی اشارے مل رہے ہیں. تو اس کو جاننے کے لیے کہ واشنگٹن سے اب مزید کس طرح کے اشارے آنے کی امید ہے, توقع کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار, امریکہ سے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, حسن ایوب صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ حسن ایوب صاحب, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ٹرمپ جیت گیا ہے, کیملا ہار گئی ہیں. پی ٹی آئی کو ایک طرف یہ آس, کچھ لوگوں کو یہ آس ہے کہ شاید وہاں سے کوئی چیز انیشیٹ ہو جائے گی, اور جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے, سپورٹر ہے, اس کو بھی خاصا اس چیز کا امکان نظر آ رہا ہے. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو دوسری طرف گورنمنٹ بھی لگ گئی ہے اسی چیز کو نفی کرنے میں کہ بھائی نہیں بھائی ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور نہ ہی ہوگی اور نہ ہونی چاہیے. دونوں میں سے کس کا پلڑا آپ کو لگ رہا ہے بھاری ہے؟ کوئی امکان واقعی ہے واشنگٹن سے کوئی کال شال آنے کا؟ دیکھیے ابھی تو 20 جنوری کو یعنی جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے اپنے آفس جو ہے وہ سنبھالنا ہے, چارج لینا ہے اس کا.
اس کے بعد ان کی جو پرائرٹیز ہیں ان کی اس کی فہرست موجود ہے جو کہ وہ الیکشن کمپین کے اندر بولتے رہے ہیں. کچھ ایسے ایجنڈاز ہیں جو کہ وہ اپنے پچھلے ٹینیور میں پورا کرنا چاہ رہے تھے, وہ پورا نہیں کر سکے. اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کیا, آپ ایک منٹ کے لیے اگر آپ غور کریں تو پاکستان تو ان کی الیکشن کمپین میں اس کا ذکر تک نہیں کیا انہوں نے. تو میرے نہیں خیال یہ وشفل تھنکنگ زیادہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی, اور اس کے اوپر حکومت کا ریئیکشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وشفل تھنکنگ کا تو آپ نے بات کر دی ہے, لیکن ایک اور چیز بھی آ رہی ہے. وشفل تھنکنگ تک تو تب تک ہوتے جب تک کہ یہاں سے صرف باتیں ہی ہوتی ہیں. زلفی بخاری صاحب آج ایک انٹرویو میں, انہوں نے ایک پرنٹ انٹرویو میں یہ بات بولی ہے کہ میرے ٹرمپ کے کیمپ کے ساتھ تعلقات پرانے ہیں اور اب میں فالو اپ میٹنگز بھی ان کے ساتھ کروں گا. بہرحال وہ بات وہ انہوں نے خود کی ہے. تو وہاں پر تو ہمیں وشفل تھنکنگ سے زیادہ کام کرنا, پریکٹیکلٹی نہیں نظر آ رہی. نہیں, بیسیکلی سم ہاؤ کسی یو ایس میں ہی جو پی ٹی آئی کا لنک ہے اسی کے تھرو زلفی بخاری جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں جیرارڈ کوشنر, ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے اپنا کو رابطہ کیا ہوا تھا. لیکن یہ باتیں تو اپنی ایک سائڈ کے اوپر ہیں. لیکن دیکھیں, کوشنر از اے فیملی, ہی از ناٹ اے گورنمنٹ. اور ٹھیک ہے, ان کا انفلوئنس اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ہوگا بھی تو کتنا, دیکھیں جیرارڈ کوشنر کی بھی اپنی ایک جو ہے وہ پرائرٹیز لسٹ ہے نا, وہ تیار ہے. آپ لڑائی کروائیں گے ان کے خاندان میں حسن, ابھی اگر میں آپ کو, آپ خاندان میں ان کی لڑائی کروائیں گے, سسر کو آپ داماد سے لڑوا دیں گے یہ بات کر کے کہ ان کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے, وہی بیٹی ہے ان کی اس کے پاس. نہیں, بیٹی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ امریکن کلچر ہے, یہ پاکستانی یا ایسٹرن کلچر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. گھر داماد کی کچھ میں آپ کو تنگ کر رہی تھی. جو آفس ہولڈ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, وہ آفس جو ہے وہ کوشنر ابھی ان کو, ابھی تو انہوں نے کیبنٹ اپنی اناؤنس بھی نہیں کی. وہ تو 20 جنوری کے بعد اپنی کیبنٹ انہوں نے اناؤنس کرنی ہے. ابھی دیکھیں عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک ملاقات ہے عمران خان صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اور اس وقت وہ ایسے موقع کے پر تھی جب امریکہ نے افغانستان سے اپنا انخلا کرنا تھا. اور انخلا کرنے کے وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس وقت کے ہمارے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ, اور جو برطانوی فوج کے جو سربراہ تھے, انہوں نے بھی ایک رول پلے کیا تھا جو دوحہ ٹاکس ہوئی تھی بٹوین طالبان اور جو امریکہ کے اندر, تو اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا تھا. اور جو آپ کو معلوم ہے کہ جو بیک گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے فیسیلیٹیشن کی تھی. ابھی جو کیا انٹرسٹ ہے امریکہ کا افغانستان کے اندر, کوشچن. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی کیا انٹرسٹ ہے پاکستان کا جو خطہ ہے. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یوٹیلیٹی اس سینیریو میں تو تھی, لیکن فی الحال ٹرمپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب ان کی یوٹیلیٹی میرے لیے کیا ہے کہ میں ان کے لیے اس چیز میں دیکھیں, الیکشن تو وہ جیت چکے ہیں نا, شفا الیکشن وہ جیت چکے ہیں, سیکنڈ اینڈ لاسٹ ٹرم ہے ان کی. اس کے بعد اگر انہوں نے اگر کبھی دوبارہ سیاستدان کی لالچ کیا ہوتی ہے کہ مجھے آئندہ انتخابات میں ووٹ ملے گا, تو کنونشنل پولیٹیشین تو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نہیں. ہی واز اے بزنس مین جو کہ اچانک جو ہے وہ پالیٹکس کے اندر آئے, اور پالیٹکس کے اندر بھی جب وہ آئے تھے تو اپنا ایک ایجنڈا لے کر آئے تھے. اچھا حسن, کوئکلی مجھے یہ بھی بتا دیں کہ میاں صاحب لندن میں ہیں, جنیوا کی جو ہے وہ ان کا نیکسٹ سٹاپ ہوا, پھر مولانا صاحب بھی لندن گئے, وہاں پر ان کو پاکستان کے ہائی کمشنر نے ریسیو کیا, گریٹ کیا ایئرپورٹ پہ. کوئی نیا لندن پلان آپ کی خبر میں ہے یا راوی اس وقت کچھ اور لکھ رہا ہے؟ یہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہم لوگ یہ باتیں کیوں اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں لنڈن پلان جو ہے وہ اکٹھے سارے چلے گئے نا, اس لیے سے پہلے بنا تھا. مولانا فضل الرحمان تو عمرہ کی ادائیگی کر کے جو وہ آئے ہیں, تو اب یہ آپ اس بات کو اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جی ہمارے جو چیف آرمی سٹاف ہیں وہ بھی اب جو ہے وہ سعودی عرب کے دورے کے اوپر ہیں. اب ان چیزوں کا کوئی ڈاٹس کنیکٹ ہوتے نہیں ہیں, لہٰذا وہ تو ہے. اوہو حسن صاحب, وہ تو ہمارے چیف کا دورہ سعودی عرب کا رہتا ہے, یہ ہمیں پتہ ہے, یہ تو کوئی آج کی تازہ نئی بات نہیں ہے نا. وہ تو ان کا وہاں پر تعلقات ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہیں, پراپر ہیں. لیکن مولانا صاحب لنڈن کیونکہ نہیں جاتے اس طرح سے, ان کا کوئی فریکوینٹ ٹریول نہیں ہے جس طرح میاں صاحب کا ہے نا, اپنا گھر ہے وہاں پر لنڈن جاتے ہیں, وہ سب کو پتہ ہے. مولانا صاحب کا ادھر کوئی ایسا سچ کوئی معاملہ کام ہے نہیں, اس لیے لوگ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مولانا صاحب وہاں پر کرنے کیا گئے ہیں. ویل, اب میں بالکل اس حوالے سے اویئر نہیں ہوں, لیکن مولانا فضل الرحمان کی فالوئنگ برطانیہ کے اندر بھی موجود ہے. بہت سی مساجد ہیں, بہت سے وہاں پر اسکالرز ہیں, اور بہت سے بڑے بڑے اسکالرز موجود ہیں. میں یہاں پر بھی یعنی امریکہ کے اندر بھی ایک دو اسکالرز سے ملا ہوں. امام ماجد سے میری ملاقات ہوئی, جو آپ نے سی این این اور فوکس کے اوپر ان کو دیکھا ہوگا. تو وہ ہمارے جتنے اسکالرز ہیں پاکستان کے, یعنی جو مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں,
یا جو ہمارے رویت ہلال کمیٹی کے سربراہ ہیں, میں ان کا نام میرے ذہن سے آزاد صاحب, اور ان سے جو لاہور ماسک کے جو ہیں وہ امام ہیں, ان سے ان کا جو ہے وہ ملاقاتیں اور رابطے ہیں. تو یہ جتنے بھی بڑے اسکالرز ہوتے ہیں, اسلامک اسکالرز, جن کی آپس میں میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, ویل آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی مولانا فضل الرحمان کس ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ برطانیہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا واقعی کوئی ایجنڈا نہ ہو, ان کی کوئی پرسنل انگیجمنٹ وہاں پر کسی نوعیت کی ہو, ہم زیادہ ہی کیا آسا رہی ہیں. سو ایکچولی پاکستان میں اس وقت کام سب کا یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ سوچیں. لیکن بہت شکریہ ادا کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ دیکھیں ابھی ٹرمپ نے اپنا آفس جو ہے وہ نہیں سنبھالا, اور یہاں پر لوگ جو ہے وہ اڈیالہ سے رہائی کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اگر اڈیالہ سے رہا ہوئی بھی تو ہم جو ہے وہ تھرو کورٹس کریں گے. اب جیسے آپ بتا رہی تھی, رؤف حسن صاحب یہ بات کر رہے ہیں, تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کس قسم کی قوم ہے اور کس قسم کی سوچیں ہیں. دونوں طرف آگ برابر ہے لگی ہوئی حسن. وہ ایک طرف گورنمنٹ بھی تاثر ظاہر کر رہی ہے, نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ہونا نہیں چاہیے, ادھر پی ٹی آئی والے لگے ہیں. خیر بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے حسن ایوب صاحب. ناظرین, سینئر صحافی تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے تھے, کچھ خبریں ہم نے سوچا وہاں سے لیں, کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اور وقفے پر جانا ہے. وقفے کے بعد جب مجھے واپس میں آؤں گی تو اسموگ کے حوالے سے بات کریں گے. اسموگ نے نہ صرف لاہوریوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے بلکہ معاملہ عدالتوں تک جا پہنچا ہے, اور عدالتوں تک تو کیا ہی جا پہنچا ہے, ایک 3 سالہ بچی پٹیشنر بن گئی ہے اسموگ کے معاملے پر عدالت میں. اس کیس میں کیا ہوا آج آپ کو اس کی بھی رودات سنائیں گے. اب کرنا کیا ہے اسموگ کا. اسموگ کیا ہے؟ اسموگ دھوئیں اور دھند کا امتزاج ہے جو اینٹوں کے بھٹوں, گاڑیوں کے دھوئیں, صنعتی آلودگی اور آگ جلانے کی وجہ سے پھیلتی ہے. اسموگ میں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ, اوزون اور الڈیہائڈ جیسے کیمیکلز موجود ہیں جو انسانی جان کے لیے انتہائی زہریلے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے پاکستان میں 1,30,000 کے لگ بھگ اور دنیا بھر میں تقریباً 70 لاکھ کے قریب لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. انسانی تاریخ میں اسموگ کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر شہر میکسیکو, لندن اور بیجنگ رہے ہیں, لیکن 1989 میں میکسیکو نے ماحولیاتی ایمرجنسی, 1956 میں برطانیہ نے کلین ایئر ایکٹ, اور 1980 کے بعد سے چین نے اسموگ کے خلاف مؤثر عملی اقدامات شروع کر دیے تھے. آج چین, لندن اور میکسیکو کی اگر بات کریں تو اسموگ سے وہ اتنے متاثر نہیں ہیں کہ جتنے پہلے ہوا کرتے تھے, کیونکہ میکسیکو نے 1990 میں اپنی عوام پر پیر سے جمعے تک 20% گاڑیوں پر پابندی عائد کر دی تھی. لندن میں انتظامیہ نے اسموک کنٹرول ایریاز بنا دیے. چین کی حکومت نے 2013 میں نیشنل ایئر کوالٹی ایکشن پلان کے نام سے ایک بڑا ہی تھورو منصوبہ شروع کیا, جس کے تحت 4 برس میں فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے $270 ارب کی رقم مختص کی گئی تھی, جس کے تحت فضائی آلودگی کو 35 سے 40% کے درمیان کم کر دیا گیا تھا. اسموگ میں پاکستان اور بھارت کا پنجاب 2017 کے بعد سے سر فہرست رہا ہے. لاہور میں اسموگ کی بنیادی وجہ دھواں اڑاتی گاڑیاں, 10,394 سے زائد اینٹوں کے بھٹے جن میں 52% غیر قانونی بھی ہیں, کچرا اور فصلیں جلانے ایسے میں مزید اضافے کا باعث بنتے ہیں. حکومت پنجاب نے 2023 میں پنجاب کلین ایئر ایکشن پلان کا آغاز کیا تھا, جس میں اقدامات تو کئی متعارف کروائے گئے لیکن عملی اقدامات زیادہ نظر نہیں آئے. ماحولیاتی ماہرین کے مطابق پاکستانی پنجاب میں 40% سے زائد اسموگ بھارت کی جانب سے آ رہی ہے. WHO کی جانب سے ایئر کوالٹی انڈیکس 50 کے نیچے اگر ہوگی تو عام انسان کے لیے صحت مند ہے, لیکن آج لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 443 اور پنڈی بھٹیا میں 742 رہا. اسموگ کی وجہ سے امراض قلب, پھیپھڑوں کا کینسر, فالج, ہارٹ اٹیک, آنکھوں اور گلے کے انفیکشن جیسے مہلک امراض جو ہیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں انسان کو. 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں آلودہ ترین ممالک میں بنگلہ دیش پہلے, پاکستان دوسرے اور بھارت تیسرے نمبر پر موجود ہے. لاہور میں اسموگ کی مسلسل بگڑتی صورتحال کے باعث معاملہ اب عدالتوں تک جا پہنچا ہے, اور 3 سالہ بچی امل سکھیرا نے اسموگ ایشو پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. اس معاملے کی آج عدالت میں سماعت بھی ہوئی اور عدالت نے سیکریٹری ماحولیات اور DG ماحولیات پنجاب کو نوٹسز بھی جاری کر دیے. امل سکھیرا کو اسموگ کے ایشو پر جانا پڑا اور لاہور میں صورتحال کتنی تشویشناک ہو چکی ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں درخواست گزار امل سکھیرا کے والد جہاں زیب سکھیرا صاحب. السلام علیکم سکھیرا صاحب. جی السلام علیکم, تھینک یو کہ آپ نے اس ایشو کو اپنے شو پہ لیا. جی یہ امپورٹنٹ ایشو ہے. بہت شکریہ سر, ہم سب سفر کر رہے ہیں کی وجہ سے ہم جی عوام تک پہنچا سکیں. ہم سب ہی سفر کر رہے ہیں, سو اٹ از اے ویری کی ایشو جس پر بات ہونی چاہیے اور بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی, شاید ہم نے دیر کر دی. اچھا سکھیرا صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے خود درخواست گزار آپ کیوں نہیں بنے؟ آپ نے 3 سالہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ پٹیشنر بنایا ہے, آپ اس کے بہاف پر اس پٹیشن کو آپ نے دائر کیا ہے, اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ جی کچھ پرسنل بھی ہے اور کچھ جو میری بیٹی سے کچھ باتیں ہوئیں جس کی وجہ سے یہ پلان بنا, کچھ وجہ وہ بھی ہے.
پہلے میں بتا دوں کہ بیٹی سے کیا بات ہوئی. جس طرح کی آج صبح کی اسی طرح کی صبح تھی, اس کو میں اسکول لے کے جا رہا تھا, اور جس طرح اس ماحول میں ہوتا ہے کھانسی بھی آئی, اس کی آنکھوں سے پانی بھی نکلا, اور جب اسکول گئی اور اس نے دیکھا کہ اس کے جو کلاس فیلوز ہیں وہ بھی اسی طریقے سے سفر کر رہے ہیں, تو جب ٹیچر سے پوچھا کہ جی یہ کیوں کھانس کیوں رہے ہیں لوگ, آنکھوں سے پانی کیوں نکل رہا ہے, تو ٹیچر نے کہا کہ جی کچھ اسموگ ہوتی ہے اور اسموگ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اس کو ہم گھر لائے, تو گھر جب لائے تو اس نے کہا کہ جی یہ اسموگ کیا ہوتی ہے, اس سے تو ہم بیمار ہو رہے ہیں. اب یہ میری 3 سالہ بیٹی سے بات ہو رہی ہے, اس کو ہم نے کہا کہ جی دیکھتے ہیں اسموگ کیوں ہوتی ہے. تو ہم حکومت پنجاب کی ایک رپورٹ ہے ان کے اربن یونٹ کی, وہ اس پہ ہم جا پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ حکومت پنجاب کے بقول 83% جو آلودگی ہے وہ ہوتی ہے وہیکولر ایمیشن سے, یعنی کہ جو گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے. ہم نے جی پھر قانون کا جب جائزہ لیا تو معلوم یہ جو پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ ہے, جو پہلے وفاقی قانون تھا 1997 سے, اور پھر وہ قانون 2012 میں 18ویں ترمیم کے بعد وہ صوبائی قانون بن گیا. اس کی شک نمبر 15 ہے جو یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ایسی گاڑی نہیں چلائے گا جو کہ جس سے زیادہ ایمیشن نکلتا ہو. اب میں گاڑی چلاتا ہوں, آئی ایم شور آپ چلاتی ہیں, یا آپ کے جو ویورز ہیں وہ چلاتے ہیں, ہم میں سے کسی کی گاڑی آج تک ٹیسٹ نہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ جی یہ ہم درخواست لے کے جائیں عدالت میں, اور ہم یہ کہیں کہ قانون ادھر آلریڈی ہے, اس کو نافذ کیا جائے. دوسری وجہ جو میں نے کہا جو پرسنل ہے وہ یہ تھی, اور آج اس کا عدالت میں بھی ذکر ہوا, کہ میری جنریشن میرے سے جو پہلے جنریشن تھی, ہمارے ایکشنز یا جو ہم نے ان ایکشن کیا یہ اس کا رزلٹ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے ہمیں تو سزا مل رہی ہے, لیکن یہ جو اگلی جنریشن ہے جن کی اس میں غلطی نہیں ہے, ان کو حق ہے کہ یہ ماحول بہتر کیا جائے, اور ان کو ایک ایسا ماحول جو کہ انسانوں کے لیے پراپر ہے وہ ان کو ہم دلوائیں کسی طریقے سے. اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ امل سکھیرا یہ دائر کریں درخواست. بالکل صحیح ہے, جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کی طرف سے اب یہ درخواستیں آ رہی ہیں, اور ظاہر ہے دے آر بلیمنگ اس فار اٹ. لیکن اچھا, اب آپ لوگوں نے اس درخواست میں موقف کیا اپنایا ہے؟ ایک تو آپ نے ہمیں لا بتا دیا کہ بھئی کچھ تو قوانین موجود ہیں, اس کے علاوہ کیا بات آپ نے کی ہے اپنی پٹیشن میں جو کہ آپ لوگوں کی پریئر تھی عدالت میں؟ ہمارا جی بہت لمیٹڈ سکوپ ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسی چیز ریکوائر کریں کورٹ سے یا عدالت سے یا حکومت سے جو کہ ہمیں دینا مشکل ہو. ہمارا صرف کہنا یہ ہے, قانون واضح ہے کہ کوئی ایسی گاڑی یا موٹر وہیکل وہ استعمال نہیں کی جا سکتی جس کا ایمیشن زیادہ ہو. اب کیا ایسی گاڑی استعمال ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, اس کا تو پتہ تب ہی لگے گا جب پنجاب میں تمام گاڑیوں کو ایک مخصوص پیریڈ میں ٹیسٹ کیا جائے. یہ باقی دنیا میں ہوتا ہے, کچھ جگہوں پہ کہتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ آپ نے اپنی گاڑی کو ٹیسٹ کرانا ہے, کچھ جگہوں میں کہتے ہیں 2 سال میں ایک دفعہ کرانا ہے. تمام گاڑیوں کو ٹیسٹ کرایا جائے, جو گاڑیاں ٹیسٹ پاس کر جائیں ویل اینڈ گڈ, جو نہ کریں ان کو قانون میں یہ لکھا ہے کہ 7 دن کا ٹائم دیا جائے کہ آپ اپنے انجن کو ٹھیک کریں, اور اگر انجن پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور اس نے پھر بھی پلوٹ کرنا ہے تو پھر انفارچونیٹلی وہ گاڑی نہیں چل سکتی. تو قانون جو آلریڈی بنایا ہوا ہے پنجاب اسمبلی نے اس کو نافذ کیا جائے, ہماری صرف یہ استدعا. ٹھیک ہے. اچھا, اب استدعا تو بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بہت اہم بھی ہے, سب کی ہی جان قیمتی ہے, لیکن سکھیرا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ تو آلریڈی یہ موقف اپنا چکی ہے کہ ہم نے بھئی گرین لاک ڈاؤن بھی لگایا ہے, گاڑیوں کی بھی مانیٹرنگ کر رہے ہیں, تو یہ سارے کام تو وہ آلریڈی بھی کر رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے وہ کر رہے ہیں جی, اور میری خواہش یہ ہے کہ جب ہم منگل کے روز سیکرٹری صاحب اور ڈی جی ای پی اے تشریف فرمائیں گے عدالت میں تو وہ کنٹیسٹ نہیں کریں گے اس کیس کو. میری خواہش یہ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا, کہ ہم لوگ اور حکومت ایک پیج پہ ہوں گے اور ہم اکٹھے مل کے اس ایشو کا حل نکالیں گے. بالکل صحیح ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. ناظرین, جانزیب سکھیرا صاحب ہمارے ساتھ موجود پٹیشنر ہیں, اور جنہوں نے اپنی بیٹی 3 سالہ بچی امل سکھیرا کی بہاف پر یہ پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ دائر کی. دیکھنا یہی ہے کہ اب اس پٹیشن کا کیا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے سب ہی اپنے اپنے طور پر اگر حصہ ڈالیں گے تو کسی نہ کسی حل تک ہم پہنچ ہی جائیں گے, کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ایفرٹ بھی شاید اس ایشو کو کاؤنٹر کرنے میں مددگار ثابت ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. ناظرین, اپنا بہت خیال رکھیے, اسموگ میں اپنا کردار ادا نہ کریں, اسموگ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں, اسموگ سے لڑنے میں اپنا کردار ادا کریں. ہمیں اجازت دیجیے, آج کے پروگرام سے اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.